आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मरियम पढ़ रहे हैं और आयत नंबर 73 व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिम क़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अय्युल फ़रीक़ैनि खैरुन मुक़ामन व अहसनु नदिया। आयतें भी ना एक से एक है माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने मतलब कि हम पढ़ते हैं, अगली आयत पढ़ते हैं, उससे भी ऐसे लगता है जैसे हम किस दुनिया में आ गए हैं। अब देखिए यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, जब हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं उन लोगों पर, और पढ़ी भी कैसे जाती हैं, बय्यिनातिन वाज़े तौर पर, रोशन। क़ालल्लज़ीना, तो कहते हैं वो लोग, कफ़रू जो काफ़र हैं, लिल्लज़ीना उन लोगों से, आमनु जो ईमान वाले। जब हमारी आयतें उतरती हैं ना वाज़े, तो काफ़र लोग वो आयतें सुन के ईमान वालों से कहते हैं। अब क्या कहते हैं, अय्युल फ़रीक़ैनि खैरुन मक़ामन। अय्यो का मतलब होता है कौन सा, अल फ़रीक़ैनि दोनों फ़रीक़ों में से, यानी तुम मुसलमान और हम काफ़र, दोनों फ़रीक़ों में से, खैरुन बेहतर कौन है, मुक़ामन मकाम में भी, व अहसनु और ख़ूबसूरती में भी, खूब तर, नदिया मजलिसें। ओए होए होए, देखें कि वो कहते हैं काफ़र, अब इतनी बड़ी जब बात लगा रहे हैं काफ़र कि तुम्हारी आयतें जो इतनी रोशन उतर रही हैं, ये बताओ कि आयतें तुम्हें क्या दे रही हैं। मतलब ये है, अब तुम आयतें पढ़ रहे हो लेकिन दो हम फरीक हैं, हम और तुम, काफ़र और मुसलमान। बताओ तुम्हारा जो जुत्था ज़्यादा मजबूत है, तुम्हारी जमात ज़्यादा खूबसूरत है या हमारी जमात। अब ज़ाहिर है वो अमीर कबीर थे, वो उनके तो ज़ाहिर है वो सरदार थे, उनके पास दौलत भी थी, उनके पास ये नदिया का मतलब होता है महफ़िलें ऐसी जमाते थे, इतने इतने महंगे हुक्के रखना, जैसे आजकल के ज़माने में शीशे रखना, ये चीज़ें रखते थे, महफ़िलें सजाते थे, गाने वालियाँ बुलाते थे, और उनकी महफ़िल, अपनी महफ़िल को कह रहे हैं कि वो कितनी खूबसूरत महफ़िलें हमारी खूबतर, और तुम एक बताओ तुम्हारी कोई महफ़िल है ऐसी, या तुम बताओ तुम कैसे हो। तो बताओ कि हम इतना मजबूत जमात हमारी और तुम कुछ भी नहीं हो, तो तुम हमें कह रहे हो कि हम यानी कि बेहतर हैं, यानी तुम अपने आप को हमारी निस्बत बेहतर कह रहे हो। नज़र तो भाई हम बेहतर आ रहे हैं, तुम नज़र आने की बात करो ना। और तुम कहते हो कि ये आयतें उतर रही हैं तो ये बेहतर है और ये मुत्तकी लोग बेहतर हैं, हालांकि जमात तो हमारी बहुत अच्छी है। यानी इतना वो देखें कि वो ताने देते थे, और ये जो ताने देते हैं, मजाक उड़ाते थे ये लोग, यानी कि ये मजाक इस तरह के, आप ये सोचें कि जब से पैगंबर उतरना शुरू हुए हैं तब से ये मजाक हो रहे। यानी वो हमेशा ये बात हर एक ने कही कि क्या तुम बातें करते हो, गरीब तुम खुद भी हो, पैगंबर को कहा, और तुम्हारे पीछे कौन से लग रहे हैं, गरीब, कोई मोची है, कोई दर्जी है, कोई काम करने वाले हैं, हम सारे सरदार लोग हैं, कमीन लोग तुम्हारे पीछे हैं, और देखो ज़रा हम इतनी बड़ी जमात हैं। ये शुरू से बातें हुई हैं, शुरू से, और आज भी आप देख लें कि यही बातें हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं अपने बंगलों में, अपने महलों में काम वालियों को रखते हैं, उन पे क्या जुल्म नहीं करते कई लोग। ये जो किस्से बाहर आते हैं फिर कि काम वाली को इतना मारा, क्यों? क्योंकि वो यही सोचती है ना कि हम देखो ज़रा कैसे लोग हैं और ये देखो ज़रा कैसे लोग हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, ये हमें क्या कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है हम खाते पीते हैं, हम बेहतरीन लोग हैं। बिल्कुल इसी तरह ये काफ़र मुसलमानों को ताने देते थे, आयतें सुनने के बाद भी। इतनी वाज़े आयतें हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा बात देखो क्या करते थे। इसी तरह आप देखें कि अल्लाह ताला कुरान पाक में ही कहता है कि कई लोग हैं जो कुरान पढ़ के ही गुमराह हो जाएंगे, और कई लोग हैं जो कुरान पढ़ के हदायत हासिल कर लेंगे। यानी अब जो तो शैतान के पीछे लगेगा। अब ये शैतान क्या है, हम तो बेचारे शैतान को ही मारते रहते हैं हर वक्त कि वो एक शैतान ही हमने पकड़ा हुआ है ना। वो ये नहीं कि शैतान हर चीज़, वो शैतान है जो हमें अपनी तरफ घसीट दी, और सबसे बड़ा शैतान तो हमारा अपना नफ्स है। मैं ये कहती होती हूँ कि जब इंसान ना अपने ऊपर गौर करना शुरू करे कि अल्लाह ने मेरी आंखें बनाई और मैं कितने साल की हो गई, तो वैसे मैं बता तो दूँ लेकिन मैं बताऊँगी नहीं
صحیح بات ہے کہ انسان 70-80 سال کا ہو جاتا ہے. جی بتائیں. چلیں جی میں اب اس سے آگے نہیں بتاؤں گی. تو بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان 70-80 سال کا ہو جائے. چلو اچھا سوچیں کہ میری آنکھیں اللہ نے بنائی, میں نے کتنے عرصے یوز کی, اور جتنی بھی باڈی کے اعضاء ہیں میں نے کتنے عرصے یوز کیے کہ اتنے عرصے میں کئی گھر بدلے, اور یہ چیزیں میرے ساتھ ساتھ چلتی رہیں. اپنے وجود پہ نہ غور کریں کہ اللہ نے مجھے کیسا بنایا ہے اور کتنا پیارا نظام بنایا اللہ نے انسان کا. تو میں کہتی ہوں اللہ پہ ایمان لے آئے, کیوں نہیں لائے انسان ایمان اپنے آپ پہ غور کر کے. دوسری چیزیں دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے, اپنے اوپر ہی غور کر لیں. اچھا پھر دیکھیں کہ ایک دل چلتا ہے, وہ مطلب دل چلتا ہے, اس کے اللہ نے وال بنا دیے ہیں 4, تو وہ چلتا ہے تو ہم زندہ ہیں. دل چلتا ہے, یہ نبض اسی طرح چلتی ہے. آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھیں, پچھلے جو حکیم تھے نا ابھی بھی ہوں گے, وہ نبض رکھ کے سب کچھ چیک کرتے تھے, نبض کو پکڑ کے ہر چیز بتا دیتے تھے. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں اللہ نے جو ہمیں بنائی ہیں, اس پہ اگر ہم غور کرتے جائیں تو میرا خیال ہے اللہ پہ ہم کیوں نہیں ایمان لا سکتے. یہی وہ چیز ہے کہ جو آیتیں کس کو کہتے ہیں, نشانی کو نا. تو یہ جو ہمارے سارے اعضاء ہیں نا, یہ آیتیں ہی ہیں, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو ہر چیز جو ہے نا, جو بھی اللہ کی نشانی ہے اسے آیتی کہتے ہیں. تو یہ جو سارے جسم کی ہماری آیتیں ہیں, نشانیاں ہیں, ان پہ غور کر لیں تو ہمیں اللہ پر کیوں نہیں ایمان آئے گا. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جتھا دیکھو اور تو اپنا دیکھو, ہماری محفلیں دیکھو, اپنی محفلیں دیکھو, تم کیا باتیں کر رہے ہو اور تم اپنے آپ کو بڑا کہہ رہے ہو. اللہ ان کی بات کا اب سوچیں کیا جواب ہونا چاہیے ان کی بات کا. مطلب یہ کہ جو لوگ ہیں مسلمان, وہ آپس میں اگر ہم اس طرح کی بات کریں تو ظاہر ہے جھگڑا ہو جائے گا نا. اللہ نے دیکھیں کیا جواب دیا, وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, ہم نے بہت سے لوگ, بڑی بستیاں پہلے ہلاک کر دیں. مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِيًّا, جو تم سے بھی اثاثے میں بہت زیادہ تھی, جو تم سے بھی زیادہ امیر کبیر لوگ تھے, ریئن نام و نمود میں بھی, وہ بھی ہم نے ہلاک کر دیے. وہ کہاں ہے بتا دو ذرا. تم یہ مان کر رہے ہو, مسلمانوں کو نیچا دکھا رہے ہو, میری آیتوں کو بھی نعوذ باللہ نیچا دکھا رہے ہو, تو سوچو پچھلے لوگ کہاں گئے. یہ کتنا بڑا جواب ہے. پھر بھی عقل کسی کو نہ آئے تو کیا, پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. پھر وہی ہے کہ جنہوں نے جہنم میں جانا ہے انہوں نے جہنم میں ہی جانا ہے. اللہ نے ہدایت کا ہمیں طریقہ بتا دیا. ہمیں اب یہ اگر کوئی کہے کہ اللہ کو تو پتہ تھا, اب لوگ یہ کہتے ہیں نا تو بڑا بندہ کنفیوز ہوتا ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اللہ کو تو پتہ تھا کہ میں نے یہ گناہ کرنے ہیں اور مجھے جہنم میں ڈالنا ہے, تو میرا قصور کیا ہے, میرے اوپر پھر ظلم کیوں کیا. اللہ تھا بچا لیتا, مجھے ہدایت دے دیتا, وہ تو اللہ تھا, میرے دل کو بدل دیتا. اللہ نے مجھے کیوں کیا. اب مجھے کوئی علم نہیں ہے اس چیز کا, جو سچی بات ہے. اس کے جواب تو بڑے بڑے عالم دیتے ہیں, وہ بھی بیچارے بڑا کھپ جاتے ہیں ان چیزوں میں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میرے دماغ میں جو چیز آتی ہے نا اس کی, وہ یہ آتی ہے کہ ابھی جو میں نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق بنائی ایسی. جب اللہ نے کہا کہ تمہارے اندر ہی میں نے اچھائی رکھ دی ہے, تمہارے اندر ہی میں نے برائی رکھ دی ہے, اب تمہارے اندر ہی روشنی ہے, تمہارے اندر ہی اندھیرا ہے, اور تمہیں میں نے دماغ وہ دیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے. فرشتوں کے دماغ میں اتنے پیکیجز نہیں ہوں گے جتنے ہمارے دماغ کے اندر پیکیجز ہیں. ان کے دماغ میں تو ایک ہی ہے کہ اللہ کو ہم نے یاد کرنا ہے اور ہم نے حمد کرنی ہے اللہ کی, اور اللہ کے حکم کے آگے ہم نے مطیع ہونا ہے. یہ ان کی ہے. یہ دماغ کی جو ہمارے جو دماغ کی فیکٹری ہے اس کے تو بہت سارے حصے ہیں. کیوں دیے, استعمال کرو. روشنی اور اندھیرا تمہارے اندر رکھ دیا, اب تم روشنی کو خود ڈھونڈو. جب اللہ نے تمہیں بتا دیا کہ یہ جو دنیا میں نے بنائی ہے یہ آزمائش ہے, اور اس کی جتنی عیش عشرت ہے یہ آزمائش ہے, اس سے پیچھے نہ لگو.
اپنے نبی تک کو کہہ دیا کہ اے نبی ان کی اتنی بڑی بڑی چیزیں دیکھ کر، ان کے اتنے بڑے بڑے محل دیکھ کر کہیں تم نہ پھسل جانا، تمہارا دل نہ کہیں خراب ہو۔ تو پھر دیکھیں یہ بات کرنی، اب اللہ نے ہم پہ رکھ دیا یہ سب کچھ کہ بھئی یہ تمہاری چوائس ہے۔ اب جیسے دیکھیں ایک بچہ ہے وہ سارا سال نہیں پڑھتا، تو ایک آدمی ہے، استاد وہ انسان ہی ہے، اس کے وہ پیغمبر بھی نہیں ہے، اس پہ وحی بھی نہیں آتی، لیکن وہ کہہ دیتا ہے کہ اس نے فیل ہی ہونا ہے، کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کام ایسے کر رہا ہے کہ یہ پڑھ نہیں رہا۔ تو اللہ ہے، وہ جانتا ہے کہ میں جتنا مرضی انہیں سمجھاؤں گا یہ نہیں سمجھیں گے، لیکن سمجھانا ہے کہ رستے ضرور دو دکھانے ہیں، روشنی دکھانی ہے، اندھیرے دکھانے ہیں۔ اب تمہاری عقل ہے کہ تم اندھیرے میں کیوں گھس رہے ہو، تم اندھیریوں میں کیوں جا رہے ہو؟ یہ دنیا کی رنگ رنگیلیاں، یہ دنیا کے سارے کام جو حرام ہیں، وہ جو تمہیں پیارے لگتے ہیں، وہ اصل میں اندھیرے ہیں۔ اب اللہ نے حدیثوں سے ظاہر کر دیا کہ بھئی دیکھو اللہ نے جنت بنائی اور اس کو ان تمام دنیا کی آزمائش سے ڈھانپ دیا۔ اور دنیا کی آزمائش کیا ہے؟ یہ آرام، یہ عیش و عشرت، یہ دولت، یہ محل، یہ سونے، یہ چاندی، یہ اس کے اوپر رکھ دی۔ اور جب اب اس کو دیکھ کے، ان چیزوں کو دیکھ کے کون نہیں پھسلے گا؟ لیکن نہیں، ان چیزوں کو دیکھ کے بچنا ہے تو جنت ہے آگے۔ اب اللہ نے ہر طریقے سے سمجھا دیا، مطلب یہ کہ اب انہیں پتہ ہے کہ آیتیں سچی ہیں، مگر یہ پھر وہی پرانی بات، وہی کہ ہم تو بھئی بہت اونچے ہیں، تم نیچے ہو۔ تو اللہ نے کہا تمہارے جیسے میں نے بڑے ہلاک کیے، وہ عاد سمود ہلاک کیے، وہ فرعون ہلاک کیا، تم سے زیادہ مال تھا ان کے پاس، تم سے زیادہ خوبصورت محفلیں ان کی سجتی تھیں، تمہاری کچھ بھی محفلیں نہیں۔ ہمارے بھی تو یہ سارے جو بادشاہ لوگ تھے ابھی گزرے ہیں، جو اکبر اعظم وغیرہ کے بعد اور ان کے بیچ میں، کہ یہ پھر کیا کرنے لگ گئے؟ عیاشیوں میں پڑ گئے، اپنی محفلیں سجانے لگ گئے، تباہ ہو گئے۔ تو اس لیے پھر مسلمان نیچے کو آ گئے۔ پھر کہا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، دیکھو ہم نے تم سے پہلے جو بڑے بڑے اچھے لوگ تھے ان کو بھی تباہ کر دیا۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، کہہ دیجئے آپ کہ من کانا فی ضلالتی، فی الضلالتی، جو ضلالت میں، جو گمراہی میں ہوتا ہے، جو گمراہی میں پڑا ہوا ہوتا ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، پس پھر اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے، بلکہ رحمان کہا ہے کہ رحمان اسے ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل بھی ویسی جیسی دینی چاہیے۔ اللہ کی ڈھیل کیا ہوگی؟ اللہ نے ہم لوگ کوئی بات بری لگے نا تو ہم اتنی سی بس اسے ڈھیل دیتے ہیں کہ جا بھائی تجھے اللہ ہی دیکھے گا، اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں بس، اور بدوا ضرور کرتے ہیں اس کے لیے کہ اب اس کو اللہ پوچھے گا۔ اللہ کی ڈھیل سوچیں کیا ہے کہ اللہ اسے چھوڑ دیتا ہے، اور 1000 سال تک سمجھ لیں چھوڑ دیتا ہے، یعنی جتنی اس کی عمر ہے، ڈھیل دے دی اللہ نے۔ اللہ بھی پھر یہ کہتا ہے کہ یہ، اب دیکھیں اللہ نے یہ بات کیوں کہی، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو گمراہی میں چلا جاتا ہے نا پھر، اور کہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، اللہ نے کہا جو گمراہی میں ہوتا ہے، اللہ نے اپنا ایک قانون یہ بنایا ہے کہ اگر کوئی گمراہی سے باہر نہیں آئے گا تو میں اسے اور ڈھیل دے دوں گا، میں اسے اور عیش دے دوں گا۔ ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، بلکہ یہ جو یہودی ہیں، یہ جو دوسرے لوگ ہیں، یہ اتنی ترقی کرتے ہیں، ان کے پاس اتنا کچھ ہے، کیوں اتنا کچھ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انہیں ڈھیل دے دوں گا، کہ جو میرے سے گمراہی میں جائیں گے انہیں ڈھیل دے دوں گا، اور ڈھیل بھی وہ جو اللہ کی ڈھیل ہوتی ہے۔ کہاں تک؟ حتیٰ اذا راؤ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا راؤ، وہ دیکھ لیں گے، ما یوعدونا، جو وعدہ کیا گیا ان سے، اما العذاب، خواہ وہ عذاب ہوگا، و اما الساعۃ، خواہ وہ ساعت ہوگی، فسیعلمون، پس ان قریب، من ہوا شر مکانا و اضعف جندا، پس ان قریب ہم یہ کریں گے کہ قیامت کے اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے والا اور کون کس کا جتھا کمزور ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ پھر جب ڈھیل دے دوں گا، پھر جب وہ وقت دیکھیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہوگا، اس میں اب خواہ عذاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے دے اور ان کو دکھا دے وہ سات گھڑی قیامت کی،
उस वक़्त फिर अन करीब, यानी अल्लाह के करीब, वो करीब ही है वक्त, उस वक़्त वो अन करीब ये कहेंगे कि जो कहते थे कि मन हुआ शर्रुल मकानन, फिर वो बताएं कि अब बताओ ये देख के जहन्नम और ये चीज़ें देख के बताओ कि कौन है तुम में कमज़ोर मकानन, बड़े ऊंचे मकान वाला, व अद अफू जुंदा, और जिसका जुत्था कमज़ोर है। अब बताओ कि कौन तुम में से कमज़ोर और ताकतवर है। तो उस वक़्त ये फ़ैसला हो जाएगा खड़े होकर कि अब बता देंगे लोग। अब देखिए ना, इनके तो झगड़े हो जाएंगे, अल्लाह इनको झगड़ने के लिए भी छोड़ देगा, कर लो भी झगड़े। अब ये झगड़े करेंगे कि भाई इनके जो मतलब कि बिगाड़ने वाले होंगे वो भी सामने खड़े होंगे, जो बिगड़े होंगे वो भी सामने खड़े होंगे, आपस में बातें इनकी करेंगे कि तुम ये ना करते तो मैं भी ये ना करता। अल्लाह कहेंगे झगड़ लो, आपस में झगड़ लो, कोई बात नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि फिर ये जहन्नम को देख लेंगे, उस वक़्त इनको पता चलेगा, उससे पहले इनको नहीं पता चल सकता। तो बात फिर उसका हल क्या बता दिया अल्लाह ने हमें एक दफ़ा फिर कि वयज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना इहतदौ वहुदन। आप कह दीजिए वयज़ीदुल्लाह, और अल्लाह ताला लोगों की जो राह याफ्ता लोग हैं ना, हदायत वाले, उनकी हदायत को बढ़ाता है। देखिए दो चीज़ें बता दी अल्लाह ने, जालिमों की गुमराही को बढ़ाता है, ये अल्लाह ने अपना कानून बता दिया। अब हम कहते हैं ना जालिमों को कर लेता अल्लाह सही, उनके दिल बदल देता। भाई कैसे बदल लेता? अल्लाह ने एक कानून बना दिया कि जो गुमराही में पड़ेगा और नहीं निकलेगा, ठीक है वो गुमराही में पड़ा रहे, निकलना तुमने खुद है, अल्लाह ने नहीं निकालना तुम्हें। अल्लाह ने सिर्फ निकालना तब है जब तुम तलब करोगे हदायत की। जब तलब करोगे ना, एक लफ्ज़ कह दोगे अल्लाह मुझे राह दिखा दे, बस अल्लाह पीछे लग जाएगा। तो अब अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि जो राह याफ्ता लोग हैं ना, जो हदायत पाते हैं, मैं उनकी हदायत को ज़्यादा कर देता हूँ। और बात जो याद रखने वाली है ना, वो ये रखें कि वल बाकियातुस सालिहात, जो बाकी रहने वाली नेकियां हैं ना, वो क्या हैं? खैरुन, वो बेहतर है। जो बाकी रहने वाली नेकियां हैं ना, वो बेहतर है। कैसे? इंदा रब्बी का, तेरे रब के नज़दीक, सवाबन, सवाब में भी यानी बदले में भी, व खैरुन मरद्दा, और अंजाम में भी। बस दुनिया में क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि ये नेकियां जो बाकी रहने वाली है ना आखिरत में, वो क्या है? वो बाकी रहने वाली नेक काम है जो अल्लाह के नज़दीक बहुत सवाब वाली हैं और बड़ी। अब देखें वो नेक काम क्या है। एक अब्दुल रज़ाक में है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश्क दरख्त तले बैठे थे, उसकी शाख पकड़कर हिलाई, खुश्क दरख्त की शाख पकड़कर हिलाई तो सूखे पत्ते गिर पड़े और झड़े काफ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो इसी तरह इंसान के गुनाह, इंसान के जो गुनाह हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि कहने से झड़ जाते हैं। ये भी नेकियां हैं वो बाकी रहने वाली, कि ऐसे कलमात हर वक्त इंसान पढ़े कि इस तरह उसके जो हैं गुनाह झड़ते हैं। और एक और भी मैंने इस पे हदीस नोट की हुई है कि जितने इस तरह के देखिए अल्फाज हैं ना, और भी आप बताइए ज़रा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। यानी ये नेकियां हैं, ये इनको कहती जाएं। मतलब ये कि मैंने एक हदीस पढ़ी है तो वो ज़ईफ़ हदीस है, मगर सबक इंसान सीख लेता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई 10 दफ़ा कुल हु वल्लाह कह लेना तो उसके 10 महल जन्नत में बन जाते हैं। तो सहाबा ने कहा कि फिर तो हमारे बहुत महल बन जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के पास कोई कमी भी नहीं है। यानी तुम अब अच्छा अब ये सोचें, मैं कहती हूँ कि सोचना चाहिए इंसान को कि कुल हु वल्लाह पढ़ के महल बनना है, कोई आसान काम तो नहीं है ना। अब आप यहाँ दुनिया में जब अब ये चुप करके ये पढ़ लिया जी हम कुल हु वल्लाह 10 दफ़ा पढ़ेंगे हमारे 10 महल बन जाएंगे, ये सोचें कैसे बनेंगे। सिर्फ कुल हु वल्लाह पढ़ेंगे और 10 महल बन जाएंगे, कैसे बनेंगे? आप घर बनाती हैं, इतना मुश्किल काम है, तो महल कैसे बन जाएगा? ये कोई जादू तो है नहीं। अब देखें जो कुल हु वल्लाह में कहा है ना अल्लाह ने, वो तमाम चीज़ें अमल करना है। कुल हु वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। आप उसके अहद में, उसके अहद होने में कोई शिरक तो नहीं कर रही।
زندگی وہی بات میں آپ کو بتاؤں، پوری زندگی آپ کی کیسی گزری ہے، قل ہو اللہ کا اثر تب ہونا ہے، ایسے محل نہیں بن جانا۔ قل ہو اللہ میں جو ساری چیزیں ہیں، کیا وہ آپ عمل کر رہی ہیں؟ اللہ کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہے، پھر محل بنتے ہیں، ایسے نہیں بن جاتے۔ وہی بات کہ پوری زندگی متقی طریقے سے گزارنی پڑے گی، پرہیز کر کے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو؟ اب یہ شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہم میں سے بھی کوئی شخص ہو سکتی ہے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جو ہماری آیتوں سے کفر کرتا ہے؟ بھی اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ہو۔ وقال، اور کہتا ہے لا اوتین مالا و ولدا، کہ میں البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا، لا اوتین مجھے ضرور دیا جائے گا، مالن مال بھی، و ولدا اور اولاد بھی۔ یعنی اتنا گمنڈ ہے اسے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو یہ سب چیزیں یہاں میسر ہیں تو میرا رب مجھے وہاں بھی دے گا۔ یعنی اتنے گمنڈ سے کہنا، کوئی گمنڈ کرنا، تکبر کرنا۔ یہ جو واقعہ ہے نا، یہ ہے عاص بن وائل کا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا اور بڑا امیر شخص تھا۔ اب اس نے ایک صحابی تھے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نا لوہار کا کام کرتا تھا، میرے سے اس شخص نے تلوار بنوائی اور پھر اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد کوئی اور کام کرایا۔ اب اس کے ذمہ نا میرے پیسے تھے، عاص بن وائل کے ذمہ۔ انہوں نے کہا تم میرا قرض دو، تمہارے اوپر میرے کافی پیسے ہو گئے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، حالانکہ اتنا امیر شخص ہے، اس نے کہا کہ میں تمہارا قرض نہیں دوں گا، تمہاری آیتیں کہتی ہیں نا، تمہارا رب کہتا ہے کہ جنت ہوگی، بڑے تحفے ملیں گے، تو ٹھیک ہے پھر اب وہیں جا کے میں تمہارا قرض دوں گا، مجھے اللہ ایسی ہی میں جتنی میری دولت یہاں ہے دولت دے گا، اولاد دے گا، وہاں بڑے بڑے باغ دے گا، میں تب تمہارا اس میں سے قرض ادا کر دوں گا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا صحابی، اس نے کہا دیکھیں عاص بن وائل نا مجھے یہ کہہ رہا ہے، میرا قرض نہیں دے رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا۔ اللہ نے یہ آیت اتاری کہ کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے؟ ایک ایسا شخص ہے جو کہتا ہے زبردستی کہ مجھے مال دیا جائے گا، وہاں بھی اولاد دی جائے گی۔ اللہ کہتا ہے اطلاع الغیبہ، کیا اسے غائب کی کوئی اطلاع دی گئی ہے؟ اسے کوئی غائب کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ ام متخذا، یا پھر اس کو دے رکھا ہے عند الرحمانی عہدا، رحمان نے کوئی عہد اس سے کیا ہے؟ یعنی اللہ نے، رحمان نے کوئی اس سے وعدہ کیا ہے، کوئی کاغذ لکھ کے دیا ہے کہ ہاں بھئی یہ رکھ لو، میں تمہیں یہاں پر اولاد دوں گا، یہ اس طرح بات کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے طنز بھی کیا اور پھر ساتھ ہی بتا بھی دیا، کلا، ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں، سنکتبو، ہم ان قریب لکھ لیں گے، ما یقولو، جو یہ کہتا ہے، ونمدو، اور ہم بڑھا دیں گے، ڈھیل دے دیں گے، لہو، اس کے لیے، یعنی ہم تو بڑھا دیں گے، اور من العذابی، عذاب میں، مدہ، بڑھانا، یعنی ہم اس کے عذاب کو اور بڑھا دیں گے، اور بڑھانا بھی اللہ کا بڑھانا۔ مدہ جو آخر میں کہا نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ جو بڑھائے گا، اللہ کی بڑھائی ہوئی چیز کیا ہوگی، یعنی عذاب بڑھانا کیا ہوگا وہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح بڑھانا ہے۔ بات یہ ہے اللہ نے جب کہا نا کہ ہم لکھ لیں گے، یعنی یہ لکھ لینا جو اللہ نے لفظ کہا ہے نا، یعنی کہ سنکتبو، کہ ہم لکھ لیں گے، اس کا مطلب ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو بہت ہی برا جانا ہے۔ وہ اللہ کے ایک تو صحابیوں کو تنگ کیا، یعنی اس کا قرض نہیں دے رہا، اور وہ صحابی اللہ کا پیارا، اللہ کا متقی بندہ، اس کو تنگ کیا، اس کو طنز کیا کہ اب تیری جنت میں جا کے دوں گا، تو تیرے سے زیادہ جنت تو مجھے ملنی چاہیے، کیونکہ یہاں میرے پاس بہت چیزیں ہیں، تو اللہ مجھے وہاں بھی دے گا۔ یعنی یہ غلط فہمی، تو اللہ کو اتنی بری بات لگی، پیغمبر تک پہنچی، تو اللہ نے یہ آیت لکھ دی کہ میں نے اس کی بات نہ لکھ لی ہے۔ حالانکہ دیکھیں اللہ تو ہر چیز لکھتا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے فرشتے ہر چیز لکھ رہے ہیں، لیکن ایک غصے کی، یہ کہتے ہیں نا ایک غصے کی حد، جیسے ہم بھی کسی کو کہتے ہیں کہ تو نے مجھے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، میں نے دل پہ لکھ لی، اب میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، یعنی اتنی کسی کی بری بات لگے کہ انسان کا دل دکھ جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے اس کی بات اب لکھ لی ہے، اور میں اس کا عذاب اب بڑھاؤں گا، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور ہم ہی وارث ہیں اس کے، یعنی جس جنت کی یہ بات کر رہے ہیں نا، وَنَرِثُهُ، ہم ہی وارث ہیں، مَا يَقُولُ، جو یہ کہتا ہے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا،
یہ جو کہتا ہے نا کہ میری اولاد ہوگی، مال ہوگا، اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ یہ لایا جائے گا فردن، اکیلا. اس وقت اس کی نہ کوئی اولاد ہوگی، نہ کوئی پیسہ ہوگا، نہ دولت ہوگی، نہ نوکر چاکر ہوں گے، نہ اس کی یہ محفلیں جو اتنی پیاری سجاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جو کہتا ہے نا اس کو تو ہم لائیں گے، وہ یاتینی، یہ لایا جائے گا فردن، اکیلا. ایک دیکھیں پوری دنیا یہاں پر جیسے مرضی آپس میں ملے جلے رشتہ دار ہیں، بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اولاد ہے، لیکن وہاں اکیلا ہی ہوگا انسان. اچھا اس نے، میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں اللہ نے اکیلا ہونے کی تھوڑی سی جھلک نا بتا بھی دی ہے بڑھاپے میں، کہ جو لوگ بھی آپ میں سے اب بڑھاپے کو فیس کر رہی ہیں محسوس کیا ہوگا کہ زیادہ تر وقت اکیلا ہی ہوتا ہے. جتنی مرضی اولاد ہونا، وقت اکیلا بہت مل جاتا ہے. زیادہ وقت تنہائی کا ہی بڑھاپے میں جا کے ملتا ہے. وہ اللہ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ بھی اکیلے ہوئے نا. اب دنیا میں بھی کتنی تیری اولاد تھی، اب اکیلی کوئی ماں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی باپ بیٹھا ہوا ہے کسی گھر میں، کوئی بچے پوچھنے والے نہیں. کئی گھرانے ایسے ہیں کہ باہر چلے جاتے ہیں بچے نوکروں کے سر پہ چھوڑ کے. تو اللہ یہاں بھی جھلک دکھائی دیتا ہے، وہاں بھی فردن فردن، یعنی اکیلے اکیلے تم آؤ گے، کوئی تمہارا باپ نہیں، کوئی تمہاری ماں نہیں، کوئی تمہاری بہن نہیں، سب نے اکیلے اکیلے آنا ہے. تب پتہ چل جائے گا. اللہ اکبر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، بس بنا لیے ہیں اور اللہ کے سوا آلہۃً، معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور وہ جو معبود انہوں نے رکھے ہیں وہ ان کے لیے باعث عزت ہیں. یعنی یہ معبود جو اللہ کے سوا انہوں نے بنا رکھے ہیں یہ ان کے لیے باعث عزت ہیں. اب دیکھیں عزت سب سے زیادہ کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. اللہ کا احترام کرو، اللہ کی عزت میں کسی کو اس کا شریک نہ کرو. آپ یقین کریں کہ یہاں دنیا میں جو شریک بناتے ہیں نا لوگ، ان کے لیے کوئی بات کہہ دیں تو قتل غارت پہ آ جاتے ہیں، قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں کہ تم نے ہمارے بابا جی کے بارے میں یہ بات کہہ دی، تم نے فلاں پیر کے بارے میں یہ بات کہہ دی. یعنی یہ انہوں نے جو الہ اللہ کے سوا بنائے ہوئے ہیں ان کو بڑی عزت دیتے ہیں، وہ عزت کا سبب ہے ان کی. تو اللہ کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، سایکفرون، ان قریب وہ انکار کر دیں گے، بھی عبادتہم، ان کی عبادت سے، وَيَكُونُونَ، اور وہ ہو جائیں گے علیہم، ان پر، ضدہ مخالف ہو جائیں گے. کوئی بات نہیں، اللہ کہتے ہیں اس دنیا میں اب تم کر لو یہ جو پوجا پاٹ کر رہے ہو، ڈرامے بازیاں جو کر رہے ہو، مزار بنا رہے ہو، کمائیوں کا ذریعہ بنا رہے ہو، رات تک کوئی پتہ نہیں کتنی ہزاروں سے اوپر چادریں ہو جاتی ہیں، پھر جا کے ان کو دوبارہ بیچتے ہو، ان سے کمائیاں کرتے ہو، گلے بھرتے ہو، اور اس پیسے کو تم اتنا اپنے اوپر فضول عیاشیوں میں خرچ کرتے ہو. آپ یہ سوچ لیں کہ جب ایک مولوی جو مسجد چلاتے ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، وہ اپنی مسجد میں جو خبر آئی ہوئی ہے برا فیل کر سکتے ہیں کسی بچے کے ساتھ، آپ یہ سوچیں کہ مزاروں پہ کیا ہو رہا ہوگا. مزاروں پہ جتنے نشہ کرنے والے لوگ ہیں سب وہاں اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جتنے دھوکے باز فقیر ہیں اور ان کے پورے گروہ ہیں، گروپ ہیں جو مار ڈالتے ہیں ایک دوسرے کو، اتنے بڑے ان کے گروپ ہیں وہاں پر ہوتے ہیں. اب یہ لوگ ان پیروں کے لیے پتہ بھی ہے کہ یہ غلط ہیں، ان پیروں کے لیے، کیونکہ ان سے کمائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. حالانکہ جو پیر فقیر بیچارہ اندر لیٹا ہوا ہے، واللہ عالم کہ وہ نیک ہی ہو، اللہ کا کوئی اچھا ہی بندہ ہو، ہم اس کے بارے میں تو نہیں کچھ کہہ سکتے، لیکن بہرحال یہ اپنی جھوٹی عزت کے لیے کہ ہم تو ان کو مانتے، کوئی کہے تو مارنے پر تل جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں صبر کرو، ان قریب پتہ کیا ہوگا؟ ان قریب تم جن کی عبادت کرتے ہو اس سے مکر ہی جاؤ گے. کہو گے کہ میں تو بھائی بالکل نہیں تمہیں مانتا تھا، بلکہ ایک دوسرے کے مخالف بن کے کھڑے ہو جاؤ گے، اور ان کا بھی جھگڑا اللہ ہونے دے گا. اللہ کہے گا کر لو جھگڑے، اب کھل کھلا کے ذرا جھگڑے کر لو. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم ترا انا، کیا دیکھا کہ بے شک ہم ارسلنا، بھیج دیتے ہیں، الشیاطین، شیطانوں کو، علی الکافرین، کافروں پر، تعزهم عزا، تاکہ وہ انہیں اکسائیں، تاکہ وہ انہیں جو ہے وہ ان سے مطلب اکسائیں، ان کو آگے غلط کاموں کی طرف لے جائیں. فلا تعجل علیہم، پس وہ جلدی کرتے ہیں ان پر، انما، بے شک، نعدو لہم ادا، اور بے شک یعنی کہ ہم ان کے لیے شمار کیے ہوئے ہیں. یعنی جو بھی وہ ان کے بارے میں جلدی نہ کریں، فلا تعجل علیہم، جلدی نہ کرو اس بارے میں،
یعنی کہتے ہیں نا چلو آ جائے عذاب دیکھ لیں گے، جلدی نہ کرو. اللہ کہتا ہے انا من ادو، ہم نے تو گنتی شمار کر رکھی ہے، لہم ادا یعنی ان کی، اور ادا پھر دوبارہ کہہ دیا کہ شمار کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی پھر ایسے لوگوں پر شیطان چھوڑ دیتے ہیں. اب اس مثال سے اب یہ سمجھے نا کہ برے لوگوں کو ہمیشہ برے لوگ ہی ملتے ہیں، اور برے لوگ مل کے نا خوش ہوتے ہیں، اور نیک لوگوں کو اللہ نیک ملا دے تو خوش ہوتے ہیں. پھر یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم بھی ان پر شیطان ہی ڈال دیتے ہیں، ان کو پھر برے لوگ ہی ملتے ہیں، شیطان سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو پھر اکساتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ تم ان کے بارے میں جلدی نہ کرو، یعنی اگر یہ اس طرح کے ظالم لوگ ہیں، تنگ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں جلدی نہ کرو. ہم نے تو خود ان کے لیے مدت شمار کر رکھی ہے، ان کی تو گنتی ہے. کہتے ہیں گنتی کے چند دن ہیں جو ہم گزار رہے ہیں بس. تو یہ گنتی کے دن پورے کر لیں، آخر پھر انہوں نے ہماری طرف ہی آنا ہے، پھر ہم ان سے پوچھ لیں